अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, हम आप लोगों को अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की एक बहुत अच्छी तकरीर सुनाएंगे, मगर उससे पहले आपके लिए आपके काम की बातें बता रहे हैं, क्योंकि जो बात मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, अक्सर लोग इस बला के अंदर गिरफ़्तार हैं और वो बला है कर्ज़ा। यानी लोगों के सरों पर इतना कर्ज़ा हो गया है, इतना कर्ज़ा हो गया है कि उस कर्ज़े को अदा करते करते वो लोग परेशान हैं, मगर कर्ज़ा अदा नहीं हो रहा है। यही बात हज़रत अबू उमामा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, मेरे सर पर इतना कर्ज़ा हो गया है कि उसे अदा करते करते परेशान हूँ और मुझे सुकून और करार हासिल नहीं होता। मैं बेचैन और बेकरार सा रहता हूँ, फ़िक्रमंद रहता हूँ। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उमामा से ये फ़रमाया था, अबू उमामा, मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसी दुआ बता रहा हूँ, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका कर्ज़ा भी अदा हो जाएगा और जो है आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून भी हासिल होगा। वो दुआ कौन सी थी जो हुजूर ने अबू उमामा को बताई थी? वो दुआ ये है, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनी व क़हरिर रिजाल। इस दुआ को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने का आप वजीफ़ा बना लें। तब देखिए अल्लाह की रहमत का करिश्मा आप लोग देखिए कि इंशाअल्लाह कर्ज़ा आपका चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा और आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा और क़ल्बी सुकून भी आपको हासिल होगा। दोस्तों, तो ये वो दुआ है कि इस दुआ को आप लोग पढ़ें और इस दुआ को अपना वजीफ़ा बनाने। अगर कोई परेशान रहता है, फ़िक्रमंद रहता है, तो इस दुआ की बरकत से उसकी फ़िक्र भी दूर होगी, परेशानी भी दूर होगी, और अगर कोई कर्ज़मंद है तो उसका कर्ज़ा भी इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से जल्द अदा हो जाएगा। साथियों, एक सोच मैं आपको देता हूँ कि आप कम खाइए, सस्ता पहनिए, मगर यह है कि किसी से कर्ज़ा मत लीजिए। इसलिए कि हमने देखा है कि जिन लोगों ने कर्ज़े लिए हैं वो लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि मरते मर गए, मगर उनसे अपने ज़िंदगी में कर्ज़ा अदा नहीं हुआ। तो अगर किसी का एक सिक्का भी आपके सर पर गया है तो आप याद रखिए, मरने के बाद आपको अपनी नेकियों से उसका बदला चुकाना होगा। यानी एक एक सिक्के के बदले आपको अपनी नेकियां देनी होंगी। दोस्तों, इसलिए किसी से कर्ज़ा मत लीजिए, कम खाइए, सस्ता पहनिए, मगर कर्ज़ा लेने की कभी भी कोशिश ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने यारों में ज़रूर भेजिए, क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त और भाई इस बला में गिरफ़्तार हैं, या तो वो फ़िक्रमंद हैं, परेशान हैं, या उन लोगों के सर पर कर्ज़ा ज़्यादा हो गया है। अगर इस दुआ को अपना वजीफ़ा बनाएंगे तो हो सकता है कि आपकी वजह से किसी बंदे का काम बन जाए, वो आपको दुआएं दे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी भाई पर कर्ज़ा हो, कोई परेशान हो, तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। दुआ ये करते हैं अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को और अल्लाह पाक हर एक इंसान को जो है खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। साथियों, आइए मैं आप लोगों को एक तकरीर सुना रहा हूँ। इस तकरीर को आप लोग ज़रूर सुनिए और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई परेशानी और दिक्कत हो तो हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। आपके लिए कोई ना कोई ऐसी दुआ ज़रूर बताएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी गुफ्तगू अल्लामा साहब। चलते थे कैसर और किसरा भी कांपते थे, जिनका ही ये नारा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये वो सहाबा किराम और असलाफ किराम, उनका ये मामूल था। बज़ाहिर उनके पास कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो पानी की तरह बहते हुए चले गए, न चट्टानों ने उनका रास्ता रोका, न दरियाओं ने उनका रास्ता रोका। वो जिस तरफ से जाते थे अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाता था। अजीज़ान गिराम वक़ार, कौन है वो जो दरियाए दजला में अपने घोड़े दौड़ाए थे? कौन है वो जो दरिया में अपनी कश्तियां डालकर जला दिया था कि वापस जाने का कोई तसव्वुर ना हो? ये सब मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीवानों की ही बात थी। इसीलिए आज भी दुनिया घबराती है तो शाने लोगों से नहीं, दीवानों से ही घबराती है। बहुत ज्यादा चालाक रहने वालों से नहीं, दीवानों से दुनिया घबराती है। इसलिए कि दुनिया को पता है, दुनिया जानती है कि दीवाना कहां देखता है किसी को पता नहीं। और ये उस दीवाने की बात कर रहा हूं जिसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत व वक़ार सबसे अव्वल है। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज आपके सामने हाजिर आया
یہ میرے استاد گرامی مربی استاذ الاساتذہ برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے. میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بال سفید ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے. صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی لڑ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے. ان کی محنتیں رائگاں نہ گئیں. بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر مدن پورہ اور وکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے. اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے، ایک ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا. اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں. کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں صرف ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے. ایک ہی علاج تھا. جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہنے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی، تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے. بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑا بھی نہیں، اور چھوڑا بھی نہیں. ہر رات جو ہمارا معمول تھا ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے. ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے. اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر میری عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں. الحمدللہ جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں، وہ میں نے دنیا میں دیکھا. اور پھر یہ عرض کیا، آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹھری کے اندر ہو، آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. میرے عزیزو، ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس ایک بات میں جو عزت ہے، دنیا کے کسی مقام و منصب اور مرتبے میں عزت نہیں ہے. اور حالات دنیا انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ زبان رکھا ہے حق بولتے رہیں اور سناتے رہیں گے، اور بھی حالات آپ کو انشاءاللہ العزیز آگے سناتے رہیں گے. لیکن آج خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے لیے اسی لیے حاضر آیا کہ یہاں کے لوگ پل پل یاد کرتے رہے. حضرت مجھے ہر بار خبر دیتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے میں نکلوں تو مجھے لوگ پکڑ لیتے، کیا ہوا، اب کیا خبر ہے. تو جس قدر آپ کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، میرے عزیزو مجھے بھی ملنے کی بے چینی اور بے قراری تھی. لیکن یہ ایک سٹیج تھا جس سے گزارا گیا ہے، ایک مقام تھا جس سے گزارا گیا. میں تو ایک نکما آدمی، میں تو ایک کم پڑا ہوا ہوں. لیکن آپ کو بزرگان دین کی اگر تاریخ پتہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ناحق جیل میں رکھا گیا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک قید میں رہے. یہ کون امام موسیٰ کاظم؟ جن کے دربار میں جانے کے لیے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلومیٹر دور اپنی چپل اتار دیا کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم کا وہ دربار ہے جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. اس امام کو 7 سال تک بغیر کسی قصور کے قید میں رکھا گیا،
اور حد تو یہ ہے کہ اسی قید خانے میں زہر دے کر کے آپ کو مارا گیا ہے. آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا. امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، بغداد کے سر بازار آپ کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے. آپ کو اندازہ ہے بزرگان دین کی ایک لمبی فہرست ہے. جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بزرگ کی بڑی یاد آئی، وہ تھے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ. اکبر جیسے ڈکٹیٹر کے سامنے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بادشاہ کے سامنے آپ نے حق بات کا اعلان کیا تھا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نام سے جو دین ہوگا وہ محمد عربی کا لایا ہوا ہی دین ہوگا، کسی اور بادشاہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا. اس بات پر آپ کو قید میں ڈالا گیا تھا. 8 سال تک قید میں رکھا گیا. 8 سال میں بادشاہ مر بھی گیا، بیٹا بادشاہ بنا، لیکن کسی نے آ کر جہانگیر کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے باپ نے جس مولانا کو قید میں ڈالا تھا گوالیار کی جیل میں، 8 سال میں جیل کا نقشہ بدلا ہوا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اس مولانا نے 8 سال میں تقریباً 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے. درس حدیث، درس تفسیر، قرآن کا علم، نمازیں جماعتوں سے وہاں اس طرح ادا ہوتی ہیں جیسے لگتا ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم تھا. ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا. اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی. جب جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی. اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے. اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا. 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا. 24 سال، 24 تراویح ہو چکی تھی. رمضان المبارک کا 24 گزر چکے تھے. 25واں سال تھا. ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا. بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے. 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے. اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں. Oh my God. کیسے کیسے قیدی تھے، کیسے کیسے کرائم والے تھے. میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں، ایک پارہ پڑھوں گا، آپ کو اگر لگے تو بتا دینا، بھاری پڑ جائے، کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ. نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ. کہا ہو سکتا ہے یہ گھبرا کر بھاگ جائیں. ایک دن پڑھاؤں گا، اگر آپ کو لگے تو بول دینا، نہیں تو کل سے الم تری. پہلے دن تراویح پڑھائے، دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا ہے، سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہ جو استقامت، یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا. وہ تراویح بھی پڑھتے رہے، تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے. پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلور جبلی جیل کے اندر ہو جائے. مجھے اس بات کا کوئی قلق نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی ہے. ہاں، عید، بقرعید، محرم، یہ تمام چیزیں لوگوں کی یاد تو رہتی، رشتہ دار، احبا، اقربا کی یاد، لیکن اللہ کی مرضی. میرا رب تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے اس میں ہم راضی ہیں. اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا پڑھوں تو اس کی رضا میں ہم راضی ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجمع ہزاروں میں ہم نماز ادا کریں تو اس کی مرضی پر ہم قائم ہیں. عزیزان گرامی وقار، صبر و سکون کے ساتھ جو حالات گزرے اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا ہے. سب کی دعاؤں کا. مشائخ، سارے پیران اعظام، تمام سلاسل کے اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور منبر سے جو دعا کرتے رہے، یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ہر ایک کی جانب سے دعائیں، عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں، روزے، نہ جانے کیا کیا کر لیا. پھر مجھے اندازہ ہوا
کہ صرف اپنے آرام اپنے راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے, اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی رہی. بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا, کچھ میرے احبا اقربا رشتہ داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئی قبول کیوں نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھو, پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے. اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اگر وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کا احسان ہے. اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے. ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزوں, ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی, ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے, 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا. یہ اہل بیت اطہار ہیں, ائمہ اعظام ہیں, ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی. صرف اس بات کا ہمیں فخر تھا کہ تم نے کبھی چوری کے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا, کسی گھناؤنے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا. ہاں اگر کسی بات پر گرفتار کیا ہے تو ان سے پوچھو تو اب یہ بولنے میں بھی شرم کرتے. مولانا کو کیوں گرفتار کیا ہے, مولانا کو کیوں اندر رکھا ہے, شرم آتی ہے بولنے میں, کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا جس کو بولنے میں شرم آتی. کیا بولا تھا میرے عزیزوں, یہ ایک الگ کہانی ہے. ابھی میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتا, اس لیے کہ ہر ایک کو یاد ہو چکی, ہر ایک کو یاد ہے. میں اس کہانی کی طرف نہیں جاتا, لیکن اتنا مجھے آج اس ملک میں رہتے ہوئے احساس ہے کہ ابھی بھی انصاف ختم نہیں ہوا. انصاف پوری طرح ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے, اللہ کا عذاب آ جائے گا. چند لوگ ناانصافی کر سکتے ہیں, لیکن پوری کی پورے روئے زمین پر رہنے والے انسان ناانصافی کرے, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے حق میں سپریم کی طرف سے جو انصاف آیا ہے, ہمارے دل میں اس قدر جگہ ہے آج, اور اس قدر احساس ہے کہ ہمیں یہ اندازہ آج بھی ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا, انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا. یہ ہمارا ملک عزیز ہندوستان کسی خاص آدمی کے ٹھیکیداری میں نہیں ہے, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے, صحیح بات, راحت ہمارا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, سب کا بھی ہے. اور میرے عزیزو پتہ نہیں, یہ بھی شاید راحت اندوری صاحب کا شعر ہے, اور اس سے پہلے بھی کچھ بولا تھا وہ بھی ان کا ہی تھا, تو ڈینجر ہی ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے, کرم فرمائے. جو چیز خاص طور پر بولنی ہے وہ یہ ہے, ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں. میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا, لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے. دین اسلام پر حملے ہوں, حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو, کسی کو بولنا نہیں, کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی ہے, اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے. جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے. اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا. اکثر کی یہی سوچ ہے, میرا تو اپنا دھندا ہے, میرا بزنس ہے, میرے بیوی بچے ہیں. ہو سکتا ہے مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاؤں, آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے. میرے بھی چھوٹے سے بچے, جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی. وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے, آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا. جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ, تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟